खदीजा मस्तूर की कहानी हवस। तुम चाहती हो कि मैं आंखों देखी मक्खी निगल लूं, मुझसे ये ना होगा, समझी तुम? उसने बिफर कर कहा और उसके झुके हुए बाजू एकदम तन गए। कितनी देर से वो चुपका सर झुकाए माँ की बातें सुन रहा था, लालच देने वाली मीठी मीठी बातें। देख, नहीं, न कर दीजिए, कल तेरा निकाह है, दौलत की भरमार हो जाएगी, कल हम सब के दलिद्दर दूर हो जाएंगे और मेरे लाल तू तो मोटर पर साहब बहादुर बना पों पों करता फिरेगा। हाँ, और नहीं तो क्या, ऐसी ही पचासों बातें। मगर वो समझ रहा था कि इन मीठी मीठी जिंदगी बनाने वाली बातों में जहर भरा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी ख़त्म कर देने वाला जहर। तू तो बौलाया हुआ है लड़के, हमें भीख मंगवा देगा, आई हुई दौलत को ठोकर मारकर हमें तबाह कर देगा। उसके इनकार पर वो उसे हैरत से देख कर चीख पड़ी और फिर आंखों में आंसू भर कर अपना पतले गोश्त से झूलता हुआ हाथ उसके सर पर रख दिया और जान कर कपकपाने लगी। वो जानती थी कि बेटे से इकरार कराने के लिए उसकी ये तरकीब कारगर होगी। उसने अक्सर अपने बेटे से ऐसे बहुत से काम करा लिए थे जो वो न करना चाहता था, मगर कपकपाता हाथ हर बार उसके सर पर छा कर उसके अच्छा बुरा समझने वाले दिमाग को अपनी उंगलियों में दबोच लिया करता और वो जैसे मजबूर हो जाया करता। तुम तने हुए बाजू झुक गए। वो कुछ न कह सका। कपकपाता हाथ, आंसू और करीब बैठी हुई जवान जवान बहनों की मुल्तजी नज़रों ने उसकी ज़बान पकड़ ली। कब से उसकी बहनें अपनी शादियों के ख्वाब देखते देखते अब मायूस हो चली थीं। भला गरीब की लड़की को कोई अच्छा खाता पीता घराना कबूल करने लगा, और अब जबकि भाई के कदमों पर गिरती हुई दौलत ने उनकी मायूसियों को उम्मीद से तब्दील कर दिया था, तो भाई ख़त्म कर देने पर तुला हुआ था। फिर उसकी बहनें क्यों न बेशर्मी लाद कर आंखों ही आंखों में उससे इल्तिजा करने लगतीं। उनकी जवानी का गुलाब तो मुरझाया जा रहा था। वो ज़रा देर तक माँ के आंसू और बहनों की चीखती हुई मुल्तजी नज़रें देखता रहा, फिर उठकर अपने कोठरी जैसे कमरे में चला गया। मजबूर, लाचार, कुछ थका थका सा वो पलंग पर चित लेटकर ज़ोर ज़ोर से पाँव हिलाने लगा, जैसे उसकी मजबूरी, लाचारी इस्तिराब बनकर पैरों में उतर आई हो। खान बहादुर की लड़की को उसने बीसियों बार देखा था, बाजार में किसी शानदार दुकान के सामने कुछ न कुछ खरीदते हुए, पिक्चर हाउस में दाखिल होते हुए, कोठी के दालान में टहलते हुए, किसी सहेली से अटखेलियाँ करते हुए। हर तरह देखने के बाद भी वो उसे एक बेहंगम जानवर से ज़्यादा कुछ न नज़र पड़ी। बेढब, लंबे चौड़े जिस्म पर छोटा सा काला चेहरा, किसी मखसूस इशारे की तरह एक आँख ज़रा सी दबी हुई, नाक फुलवार, गाल चपाती और चेहरे पर इतने चेचक के दाग कि उन्हें पुर करने के लिए पाव भर कीमा भी नाकाफ़ी हो, और उसी से उसकी माँ शादी करने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन वो यही कहता कि भला कोई तो बताए मैं आंखों देखी मक्खी कैसे निगल लूँ। बस उसका यही कहना तो सितम था। आखिर तो खान बहादुर उसके रिश्ते के मामू लगते थे और अपनी लड़की के साथ उसे बेइंतहा दौलत भी दे रहे थे। फिर उनकी लड़की को मक्खी कहना कितनी बुरी बात थी। हर भला आदमी समझ सकता है कि मक्खी गंदी ज़रूर होती है, मगर जब घी के पीपे में गिर जाए तो बहुत कीमती हो जाती है। फिर कोई अगर ये कहे कि हम तुमको एक पीपा घी देंगे, लेकिन दोस्त इसमें पड़ी हुई मक्खी भी खाना होगी, तो क्या बुरा है? जो खाने पर राज़ी न हो वो यकीनन हर समझदार इंसान की नज़र में बेवकूफ़ होगा, परले दर्जे का। और तो सब खैर कर लें इनकार, मगर एक क्लर्क के लिए ऐसा इनकार कतई बेवकूफ़ी है। वो तो इस ज़माने में घी की जितनी ज़्यादा कदर करे कम है, मगर उसकी समझ में यही बातें ना आती थी। 10 दिन हुए जब उसकी माँ ने शादी की बात छेड़ी थी, और इन 10 दिनों में उसने महसूस किया कि खान बहादुर की लड़की के ख्याल से ही वो कमज़ोर होता जा रहा है। उसके बार से झुके हुए बाजू अब ज़्यादा झुक गए हैं, रंग पहले की निस्बत बहुत जर्द हो गया है, आंखें हलकों में धंसी चली जा रही हैं। इस कदर सूरत से कि उसे अपनी आंखों के गुम हो जाने का खदशा होता जा रहा था। कितना खूबसूरत था वो जब तालीम हासिल कर रहा था। कॉलेज के तमाम तलबा में उसके बाजू और सीना सबसे ज़्यादा खूबसूरत और मजबूत दिखाई देते थे, और सूरत भी तो कैसी मनमोहने वाली थी। शायद यही वजह थी कि उसकी हसीन और अमीर क्लास फेलो फातिमा उसके सीने पर जान दे देने की मुतमन्नी रहा करती। वो हमेशा उसके पास वाली कुर्सी पर बैठती और जब लेक्चर हो रहा होता तो उधर तवज्जो देने के बजाय कनखियों से उसके भरे भरे और चौड़े सीने को ताका करती। न जाने उसका दिल कितनी बार चाहा था कि बस दम भर को वो उसके सीने से लगकर बड़ी अजीब सी दुनिया में पहुंच जाए,
لیکن موقع ہی نہ ملتا۔ مگر ایک دن اس کے سینے سے لگ جانے کی تمنا نے کمال ہی کر دیا۔ ہوا یہ کہ جب چھٹی ہو چکی تھی اور تمام لڑکیاں لڑکے بھاگم بھاگ میں پڑے ہوئے تھے، فاطمہ جان بوجھ کر اس سے بھیڑ کر گر پڑی اور گرتے ہی کھٹ سے بے ہوش بن گئی۔ اس بیچارے نے جلدی سے اسے اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا۔ فاطمہ نے اپنا سر ڈھلکا کر اس کے سینے سے لگا دیا۔ جانے وہ اس کے سینے سے لگی کس دنیا کی سیر کر رہی ہوگی کہ وہ گھبرا کر چیخ پڑا، ارے فاطمہ بے ہوش ہو گئیں۔ تمام لڑکیاں لڑکے پلٹ پڑے، فوراً ہی اسپتال لے جانے کا انتظام ہونے لگا۔ مگر تھی فاطمہ بڑی ڈرپوک، کھٹ سے ہوش میں آ گئی۔ اپنے ہاتھ کی تو بات ہی تھی، ورنہ کیسا بھانڈا پھوٹتا۔ جب ڈاکٹر خوب دیکھ بھال کر کہتا یہ تو کسی طرف سے بے ہوش معلوم نہیں ہوتی، اگر واقعی ڈاکٹر ہوتا تو، ورنہ کب بات کھلتی۔ لیکن وہ تو بزدل تھی، بڑے آدمی کی بیٹی ہوتے ہوئے، جیسے سارے بڑے آدمی بزدل ہی تو ہوتے ہیں۔ نالائق نے نام بدنام کیا بڑے آدمیوں کا۔ اس واقعے کے بعد فاطمہ نے ذرا ہمت کر ڈالی، اس سے صاف صاف محبت کا اظہار کر دیا اور سب کی نظروں سے بچا بچا کر جوانی کے ترکش سے اداؤں کے تیر چلانے لگی۔ لیکن وہ ہر تیر بڑے مزے سے بچا لے جاتا، ایک بھی نشانے پر نہ پڑنے دیتا۔ دراصل اس کے دھیان میں یہ بات جو بیٹھی ہوئی تھی کہ امیر کی چھوکری کبھی غریب سے محبت نہیں کر سکتی، وہ صرف اس کی جوانی اور حسن سے کھیلتی ہے، ایک وقت تک، پھر کتے کی طرح دھتکار دیتی ہے۔ بیچاری فاطمہ نے جو اپنے تیر خالی جاتے دیکھے تو پھر دولت سے رام کرنا چاہا، لیکن وہ اور بھی اس سے دور بھاگنے لگا۔ اسے جیسے یقین ہو گیا کہ فاطمہ چند سکے تھما کر اس کی مٹی پلیت کرنا چاہتی ہے، غریب چھوکریوں کی طرح۔ لیکن فاطمہ کو اس کے دور بھاگنے سے مایوسی نہ ہوئی۔ وہ اسے اس وقت تک اپنا بنانے کی کوشش کرتی رہی جب تک کہ اس نے یہ نہ دیکھ لیا کہ وہ اپنی کلاس فیلو، غریب مگر حسین طاہرہ پر نثار ہوتا پھر رہا ہے۔ پھر فاطمہ کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ دراصل وہ تھا بھی نہیں اس کے قابل، غلاظت میں ہی رہنا پسند کرتا ہے۔ پھر بھلا وہ فاطمہ کو کیسے پسند کرتا؟ وہ بھی اپنی ٹکر کے ایک امیر لڑکے سے دل بہلانے لگی۔ واقعہ تو یہ ہے کہ محبت کی ناکامی کے بعد کچھ دن بھی خانہ دل کا خالی رکھنا بڑے جگرے کا کام ہے۔ فاطمہ نے دل بہلاتے بہلاتے ایک دن اس سے شادی کر لی، مگر اب جب سے اس کی شادی کی بات چھڑی تھی اسے کبھی کبھی وہی فاطمہ بری طرح یاد آ جایا کرتی، صرف چند لمحوں کے لیے۔ اس وقت نہ سوچا تھا کہ اگر فاطمہ کی محبت کو معراج پر پہنچا کر اس کو مجبور کرتے ہوئے شادی کر لیتا تو آج سبھی کچھ تو ملتا، دولت، عزت، حسن۔ لیکن اس نے تو اسے جان بوجھ کر ٹھوکر مار دی، اپنے حساب امیروں کو منہ چڑھا دیا۔ ارے جاؤ بھی، ہم تم جیسوں کو خاطر میں نہیں لاتے جو کبھی اپنی عمارت کا روب گھانٹو۔ کچھ پتہ بھی ہے ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ کمبخت نے یہ نہ سوچا کہ زمانہ خاک نشینوں کی ٹھوکر میں نہیں، زمانے کی ٹھوکر میں خاک نشین بستے ہیں۔ پگلا بی اے کرنے کے بعد جو اس نے سمجھا تھا کہ بس اب ٹھاٹدار ملازمت اس کے منہ کا نوالا ہے جو ذرا میں ہڑپ کر جائے گا۔ اماں بابا نے اسے اپنی بچی کچی پونجی سے پیٹ کاٹ کاٹ کر جو پڑھایا ہے تو ساری کسر عیش دے کر پوری کر دے گا۔ سو عیش دنیا تو بڑی بات، سب کے پیٹ بھرنے کا سامان بھی ڈھنگ سے نہ کر سکا۔ ملازمت ملی 50 روپے کی۔ خلاف امید اسے ایسی ملازمت ملنے سے دھکا تو بڑا لگا، لیکن پھر اتنے ہی روپوں پر قانع ہو گیا۔ ہندوستان کے ہزاروں نوجوانوں کی طرح جو دوران تعلیم میں جانے کیا کیا آس لگا لیا کرتے ہیں اور آس ٹوٹنے پر قانع ہو جاتے ہیں۔ چلو جی، پیٹ تو بھرتا رہے گا دال دلیے سے، کسی کے آگے ہاتھ تو نہ پھیلانا پڑے گا، جیسے نوکری کرنا ہاتھ پھیلانے سے اچھا ہے۔ تو خیر اس نے بھی یہی کچھ سوچ کر قناعت برتی تھی اور کسی قدر خوش بھی تھا۔ لیکن آئے دن گھریلو مشکلات کا سامنا، 4 عدد جوان بہنوں کی شادی کی فکر، 4 معصوم بھائیوں کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ ان کے مستقبل کا روح فرسا خیال، اماں ابا کے بڑھاپے کے ساتھ بیماریوں کی الفت، کچھ ہی دنوں بعد اس کی قناعت، حسن اور صحت چھن گئی۔ اس کے بدلے فکروں کا بھاری بوجھ اس پر لاد دیا گیا۔ اس پر کسی کو بھی رحم نہ آیا۔ غریب گھرانے کا گریجویٹ، کیوں کوئی سمجھے کہ اسٹیشن پر منڈلاتے ہوئے قلیوں اور بار لادنے والے خچروں سے کچھ زیادہ ہی بوجھ اٹھاتا ہے؟ پھر اگر لوگ اسی پر رحم کھانے لگیں تو آخر پیٹ کہاں سے بھریں؟ کوئی اللہ میاں تو بلندی سے پستی کی طرف آ کر غریبوں کا پیٹ بھرنے سے رہے، یا بیچاری حکومت تو ان کے پیٹ کے پیچھے ماری ماری پھرنے سے رہی۔ اگر وہ ایسا کرے بھی تو بھلا اسے حکومت کون کہے گا؟ اور اگر اللہ میاں پستی کی طرف آنے لگیں تو انہیں کون اللہ میاں مانے گا؟ شاید کوئی نہیں۔ ہاں تو اس نے بھی چپکے سے سارا بوجھ اٹھا لیا، اپنی ضروریات کا گلا گھونٹ گھونٹ کر وہ گھر والوں کا پورا کرتا رہا۔
اس کے باوجود چین کہاں؟ بہنیں اپنی شادی کے لیے جہیز جمع نہ ہوتے دیکھ کر کوڑتی، منہ سے تو کچھ نہ کہتی مگر اپنی ہر حرکت سے بھائی کے سامنے حد سے گزری ہوئی مجرد زندگی سے اکتاہٹ اور نفرت کا مظاہرہ کرتی۔ بھائی الگ کل کل کرتے، ہمارا مستقبل خراب ہو رہا ہے، ہمیں پڑھواؤ، ہمیں فلاں کام سکھواؤ۔ اس پر غضب یہ کہ آج اماں کو دمے کا دورہ پڑا، ڈاکٹر کو بلاؤ، کل ابا کو بخار نے دبوچ لیا، دوا لاؤ۔ مارے خوف کہ وہ گھر آتے کانپتا، لیکن کب تک؟ آخر رات کو تو گھر آنا ہی پڑتا۔ ہر ایک اپنی تکلیفیں رونے بیٹھ جاتا اور وہ ایک لفظ کہے بغیر بے بس سا بیٹھا سنا کرتا، حالانکہ گھر میں سبھی تو اچھی طرح جانتے تھے کہ اس سے کچھ کہنا سننا بیکار ہے۔ وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، وہ مجبور ہے، بالکل مجبور۔ مگر وہ سب بھی مجبور تھے۔ آخر وہ کس سے کہتے ہمیں بچا لو، ہم تباہ ہوئے جا رہے ہیں، ہم سے اب مصیبتیں نہیں جھیلی جاتی۔ بیچارے غریب، وہ سب کہنے پر مجبور تھے اور وہ سننے پر۔ خیر یہاں تک بھی غنیمت تھا، لیکن ماں نے خان بہادر کی لڑکی سے اس کی شادی طے کر کے اسے سب سے زیادہ تکلیف دی۔ ہر وقت کی ہائے ویلا اور شکایتوں سے بھی زیادہ تکلیف۔ مارے کرب کے وہ چیخ پڑا، مجھ سے آنکھوں دیکھی مکھی نہ نگلی جائے گی، چاہے وہ خالص گھی میں تر کیوں نہ ہو، مجھے قے ہو جائے گی، مجھے مجبور نہ کیا جائے۔ مگر ماں نے اسے چپ کرانے کو اپنے کپکپاتے ہاتھ اور آنسو سے کام لیا۔ بھائیوں نے مستقبل تباہ ہونے کی دھمکی دی، بہنوں نے ملتجی نظروں سے سمجھایا کہ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، اور اسے بے بسی سے چپ ہو جانا پڑا۔ خان بہادر کی لڑکی کے خیال سے متلی محسوس کرتا، پر منہ سے اف نہ کرتا، صاف نہ کہتا کہ کچھ ہو، ہم نہیں کر سکتے یہ شادی۔ جانے خان بہادر کو کیا سوجھی تھی کہ اپنی ایسی بدصورت اور کند ذہن لڑکی کو پہلے تو 7 پردوں میں گھونٹا، پھر چند دن تعلیم کی قید جھلوا کر اسے آزاد کر دیا، تاکہ خان بہادری کی اکڑ ہر جگہ نظر آتی رہے۔ ادھر بدصورت قیدی جس نے ایک عرصے تک قید میں پھڑپھڑا کر دن گزارے تھے، آزاد ہوتے ہی بدنظمی پھیلانا شروع کر دی۔ ادھر چولیں ادھر چولیں، جانے کس طرح سے بھنگے نے مکھی سمجھتے ہوئے بھی اسے نگل لیا۔ خان بہادر نے سوچا کہ لاؤ ایسا ہے تو ہضم کرا دی جائے۔ آخر تو اسے ایک اچھے بر کی ضرورت تھی جو کسی طرح نہ جوڑ رہا تھا، مگر توبہ، شریر قے کر کے بھاگ کھڑا ہوا، اتنی دور کہ خان بہادر سٹ پٹا کر رہ گئے۔ اس کے بعد ہی انہوں نے اپنی غریب بہن اور بھانجے جن کے نام سے وہ کوسوں دور بھاگتے تھے کی سرپرستی کا بیڑا اٹھا لیا۔ آخر تو بہن اور بھانجے کی کچھ محبت ہوتی ہی ہے، چاہے وہ کتنے ہی دور کے رشتے کے کیوں نہ ہوں۔ بھائی بہن ملے، دل کھول کر، بہن روئی، اپنی مصیبتوں کی داستان سنا کر۔ بھائی نے مصیبتیں ختم کرنے کا وعدہ کیا بھانجے کو داماد بنانے کے لیے، اور دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہونے لگے تو شادی کا معاملہ طے تھا۔ ماں نے کچھ بھی تو نہ سوچا کہ وہ کیا کر رہی ہے، اس نے یہ بھی تو نہ دیکھا کہ لڑکی کیسی صورت سے نیچے پھیلتی جا رہی ہے، یا آخر کس لیے۔ اسے تو بس دولت چاہیے تھی، دولت، اپنا، اپنے بوڑھے جیون ساتھی کا اور اپنے دوسرے بچوں کا سکھ دیکھنے کے لیے۔ پھر اس کے آگے وہ کیا دیکھتی، کیا سوچتی؟ کھٹ سے شاندار طریقے پر رسم منگنی ادا کر دی گئی۔ خان بہادر بھی خوش تھے کہ چلو اور کچھ نہیں تو فخر کرنے کے گریجویٹ داماد تو ملا، اور بدنامی سے بھی بال بال بچ گئے۔ منگنی کے بعد اس نے محسوس کیا کہ گھی چپڑی مکھی اس کے منہ میں قید بھن بھنا رہی ہے، اور جب وہ نگلے گا تو اس کی آنت آنت الٹ جائے گی۔ اف، کتنا مجبور تھا وہ مکھی نگلنے پر۔ وہ جانتا تھا کہ گھی مہنگا ہے، بہت مہنگا، اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو سوکھے کے عرضے سے بچا لے۔ آہ بیچارہ وہ چپ پڑا تھا، منہ اوندھائے، تلے اوپر پاؤں رکھے زور زور سے ہلا رہا تھا، جیسے اس کی مجبوری، بے بسی، اضطراب بن کر پیروں میں اتر آئی ہو۔ کل اس کی شادی تھی اور اسے اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کل اس کی زندگی چھینی جانے والی ہے، اسے قبر کی خوفناک تاریکی میں چھپایا جانے والا ہے۔ اس نے کروٹ لی اور اس طرح بے سد چت پڑ کر چھت سے آنکھیں لگا دیں جیسے کسی سرمایہ دار کی کار کے نیچے دبنے کے بعد کوئی غریب آسمان سے آنکھیں لگا دے چند لمحے کے لیے، اور پھر اپنے اللہ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں مدد کے لیے پکارتا ختم ہو جائے۔ تو شاید وہ بھی چھت سے نظریں لگائے اپنے اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ مان اس کی بہنوں کے زور سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں، اور اس کی چھت سے لگی ہوئی آنکھیں کمرے کی سرمئی تاریکی میں بے بسی سے ناچنے لگیں، بالکل اس طوائف کی طرح جسے ناچنے سے نفرت تو ہو مگر چند سکوں کے لیے اسے ناچنا پڑے، ایک تھکا ہوا اداس ناچ۔ اس کی بہن کا ایک زوردار قہقہا کمرے کے بند دروازوں سے ٹکرایا تو وہ کراہ اٹھا، ہائے اوفو، اور پھر وہ سوچنے لگا، بہنیں بڑے آدمیوں سے شادی کرنے کے تصور سے کھلی جا رہی ہیں، بھائی اپنی آئندہ زندگی کا پروگرام مرتب کر رہے ہوں گے، باپ خود کو خان بہادر تصور کر رہا ہوگا،
حکومت سے خطاب حاصل کیے بغیر، اور اماں وہ کتنی خوش ہے آج، اسے کھانسی کا دورہ بھی نہیں پڑا۔ سب کل کے تصور میں گم ہے۔ کل انہیں کوٹھی ملے گی رہنے کو، ملازم ملیں گے خدمت کو، موٹر ملے گی سیر کو، دولت ملے گی عیش کو، اور مجھے مکھی ملے گی نگلنے کو۔ میرے معبود، یہ سب کیا جانے کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ بے ہنگم بدصورت جانور میری زندگی کا ساتھی بنایا جائے گا۔ ایک دبلے پتلے کمزور انسان کے پہلو میں پہاڑ دھکیلا جائے گا۔ وہ چھا جائے گی مجھ پر، میں اس کے سامنے ایک کمزور بھنگا معلوم ہوں گا، انگلیوں سے مسل کر پھینک دینے والا بھنگا۔ اور سوچتے سوچتے وہ تڑپ کر بیٹھ گیا۔ ایک لمحے تک بیٹھا رہا اور پھر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لیں، اور تصور ہی تصور میں خان بہادر کی لڑکی اپنے قریب کر کے دیکھنے لگا۔ وہ اس کے قریب ہے، بالکل قریب، پہلو سے پہلو ملائے۔ وہ اپنی جگہ پر سمٹا ہوا پڑا ہے۔ وہ اپنے اشارے مخصوص والی آنکھ سے اسے دیکھ رہی ہے، بڑے انداز سے، جیسے کہہ رہی ہوں سمٹے ہوئے کیوں ہو، میں تو تمہاری ہوں۔ وہ اپنے دل پر قابو کر کے اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے، پھولا ہوا سیاہ ہاتھ۔ وہ بے تحاشا ہنستی ہے اور اس کا پھولا ہوا توند کلبلا اٹھتا ہے، اسی طرح جیسے اس میں بہت سے چوہے بند ہوں۔ وہ گھبرا کر ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، اسے اپنی بدنصیبی پر رونا آنے لگتا ہے، اور تصور کی لڑی ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اسے واقعی رونا آ گیا۔ اس نے اپنا منہ تکیے میں چھپا لیا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا بڑی دیر تک، اور جب روتے روتے تھک گیا، سر بھاری ہونے لگا، تو آنسو پونچھ کر کمرے کے ہلکے سے اندھیرے میں گھورنے لگا، اور گھورتے گھورتے اسے طاہرہ کا خوبصورت بھولا بھالا چہرہ تاریکی میں ابھرتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ اس کے جسم کا رواں رواں کپ کپا اٹھا۔ اس کا دل چاہنے لگا کہ کاش یہ نظروں کو دھوکہ دینے والا چہرہ سچ مچ اس کے قریب آ جائے، اس قدر قریب کہ وہ اسے اپنے سینے سے لگا لے اور اس میں سما جائے، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے میں چھپا لے، پھر اس سے التجا کرے، طاہرہ میری جان، مجھے بچا لو، مجھے آنکھوں دیکھی مکھی نگلائی جا رہی ہے، مجھے ہیضہ ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا، تم میرا ساتھ دے کر مجھے بچا لو، مجھے تم سے محبت ہے، اتنی کہ تم سمجھ بھی نہیں سکتی۔ تمہارے کارن میں نے فاطمہ کو ٹھکرا دیا، اس کی دولت پر لات مار دی، میری جان میری بن جاؤ، پھر میرے ساتھ آندھی بن کر اٹھو، خان بہادر کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اسے اندھا کر دو، اس کی دولت کو غبار کی تہوں میں دفن کر دو، تاکہ وہ پھر نہ کہہ سکے تمہیں مکھی نگلنا ہوگی۔ مگر وہ کس سے التجا کرتا؟ اندھیرے میں ابھرا ہوا چہرہ اس کے قریب نہ آیا جو وہ یہ سب کچھ کہہ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا۔ اس نے اپنا منہ بازوؤں میں چھپا لیا اور سوچنے لگا۔ اس دن طاہرہ راستے میں ملی تھی تو کتنی کمزور دکھائی دے رہی تھی، اس کا گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا چہرہ کیسا زرد ہو رہا تھا۔ بیوہ ماں اور 10 چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کا بوجھ اٹھانے والی اکیلی لڑکی، غریب پسی جا رہی ہے، اس پر ستم کی ناکامیاں۔ اس دن اس نے کیسا خوش ہو کر کہا تھا، کہہ دیا عارف، شادی کریں گے تو تمہارے ساتھ، ورنہ نہیں، بس اماں سے کہنے کی دیر ہے، فوراً راضی ہوں گی، ہم دونوں مل کر بہت پیدا کریں گے، دونوں گھروں کا پورا کریں گے، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، ہے نا؟ اف معصوم، اس نے جب اپنی اماں سے کہا تو وہ کیسا سر پیٹ پیٹ کر رونے لگی۔ میری بچی، ہم سب تباہ ہو جائیں گے، تو غریب سے شادی کر کے ہمیں ایک پیسہ نہ دے سکے گی، وہ کنگال بھلا کب چاہے گا کہ تیرا ایک پیسہ ہم پر خرچ ہو جائے؟ کسی امیر سے شادی کر تاکہ ہم سب چھپے چوری کے پیسے سے پلتے رہیں، اور اگر تو اتنے دن شادی ہی نہ کر کہ سب بھائی بہن ہاتھ منہ کے ہو جائیں تو کیا برا ہے؟ دوسرے دن طاہرہ نے کیا صفائی سے مجھ سے ایک ایک بات کہہ دی، آنکھوں میں آنسو بھر کے، اور منہ پھیر کر کہہ دیا کہ اب کسی سے بھی شادی نہ کروں گی۔ میری ماں نے مجھے پڑھایا، آخر کس دن کے لیے؟ مجھے ان کی خدمت کرنا ہے۔ کم بخت ظالم ماں اپنی لڑکی کی زندگی برباد کر رہی ہے۔ میں نے اسے کیسا کیسا سمجھایا، تمہارے گھر والوں کو اپنے خون سے پالوں گا، تم یقین کر لو، لیکن اس نے مجھ پر بھروسہ نہ کیا۔ شاید اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ کمائی کرنے والی بہو اگر اپنے گھر والوں کو بھی کچھ دینا چاہے تو روز روز خانہ جنگی سے سامنا رہتا ہے۔ اگر تم کو اپنی ماں بہنوں کا ایسا ہی خیال تھا تو شادی ہی کیوں کی؟ لیکن میں کبھی ایسی باتیں نہ ہونے دیتا۔ خیر اچھا ہی ہوا جو وہ راضی نہ ہوئی، ورنہ اماں وہ تو کسی طرح اسے چین نہ لینے دیتی۔ میری بھولی بھالی طاہرہ مر جاتی کوفت کھا کھا کے، میرا بس چلے تو اسے بھگا لے جاؤں دور، بہت دور، تاکہ اس کے اور میرے گھر والے پیچھا نہ کر سکیں، وہ یہیں بھوک سے بلبلا بلبلا کر مر جائیں، میں ان کی آہیں نہ سن سکوں، ان کے آنسو نہ دیکھ سکوں، انہیں اچھی طرح سزا ملے، اپنی اولادوں کو پڑھا لکھا کے اپنی جائیداد سمجھ کر ناجائز فائدہ اٹھانے کی سزا، غلام ملک میں زیادہ سے زیادہ بھیک مانگنے کے لیے بچے پیدا کرنے کی سزا، اور خوں کھر کھیں کھیں ماں کے اچانک زور زور سے کھانسنے کی آواز نے اسے سوچنے سے چونکا دیا
کیوں کھانس رہی ہو؟ خان بہادر کی سگی بہن جلدی سے شہر کے کسی مشہور ڈاکٹر کو بلا کر کھانسی کا علاج کیوں نہیں کرتی؟ اس نے زہر میں بجھی ہوئی آواز سے کہا اور ایک زور کا قہقہا لگایا۔ ماں سینے سے اٹھتی ہوئی کھانسی حلق میں قید کرنے کی کوشش کرنے لگی اور اس کوشش میں اس کے حلق سے بڑی عجیب عجیب آوازیں پیدا ہونے لگیں، کچھ ایسی جیسے ذبح ہوتے ہوئے بکرے کے حلق سے آوازیں آتی ہیں۔ بیچاری ماں، جیسے وہ سب کچھ اپنے عیشی کے لیے تو کر رہی تھی جو وہ مارے تانوں کے اس کا کلیجہ چھلنی کیے دے رہا تھا۔ وہ پھر پاؤں ہلا ہلا کر سوچنے لگا، یہ آخر مر کیوں نہ گئیں جو آج اپنے بڈھے ساتھی کا سکھ تلاش کر رہی ہیں، اپنے دوسرے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے مجھے برباد کر رہی ہیں، گھر میں بند رہنے والی بے بس لڑکیوں کی طرح۔ لیکن میں ایسا نہ ہونے دوں گا، چاہے اماں دمے کے ساتھ دم توڑ دے، باپ دولت مند بننے کی تمنا لیے دائمی نیند سو جائے، بھائیوں کا مستقبل خراب ہو جائے، وہ پڑھ کر مزدوری کریں، چلچلاتی گرمی کی دوپہر میں بھر دل جوان بہنیں اپنی شادیوں سے قطعی مایوس ہو کر گھر آنے والے بھشتی بھنگی کے ساتھ بھاگ جائیں، میں 50 روپوں کی خاطر میز پر جھکے جھکے اپنی ریڑھ کی ہڈی توڑ ڈالوں، مجھے یہ سب منظور، مگر ہائے اللہ اٹھا لے مجھے، اب نہیں سہا جاتا۔ وہ سوچتے سوچتے پھر چونک پڑا۔ اس کی ماں کرہا کرہا کر اپنی موت کی دعا مانگ رہی تھی۔ وہ ایک دم بلبلا اٹھا جیسے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو، بس اس سے یہی تو نہ برداشت ہوتا، ماں کی کرہا اور موت کی دعا۔ میری ماں، وہ آہستہ آہستہ بڑبڑانے لگا، مت کرہا خدا کے لیے، اور اس کا سر بھاری ہونے لگا۔ دم بدم آنکھوں کے سامنے سرخ و زرد دھبے ناچنے لگے، مانجھے اور نکاح کے جوڑوں کی طرح سرخ و زرد دھبے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، تھکے ہوئے دماغ پر آہستہ آہستہ نیند چھا رہی تھی۔ اس کی شادی ہو گئی، کوٹھی کار دولت اور نہ جانے اسے کیا کیا دیا گیا۔ لوگوں نے دیکھا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کمر توڑ سزا بھگتنے والا کلرک اور یہ قسمت، آخر تو غریب انسان تھے، چیخ پڑے۔ ایک دن گھورے کے دن بھی پلٹتے ہیں، جیسے غریب گھورا ہی تو ہوتا ہے، ادھر ادھر کی غلاظت لادنے والا گھورا بے وقوف انسان۔ انہوں نے کیوں نہ اپنے افلاس کے گھورے پر شاندار بلڈنگ تعمیر کر لی؟ بھلا وہ کیا جانے کہ وہ بہت کچھ پانے کے بعد بھی کتنے عرصے تک رویا، بلبلایا، وحشت سے بھاگ بھاگ کر کوٹھی اور ویرانہ ایک کر دیا، جیسے اس پر دیوانگی سی تاری رہتی۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتا تو اس کا گلا گھونٹنے کی تمنا میں اس کے ہاتھوں کی نسیں پھولنے لگتیں۔ وہ بھائیوں کو ٹھاٹ کیا کرتے دیکھتا تو اس کا دل چاہتا کہ ان کے سروں پر ڈلیاں رکھ کر کسی بنتی ہوئی بلڈنگ کی طرف جانوروں کی طرح ہانک دے، بہنوں کو کوٹھی کے ملازموں کے ساتھ راتوں رات بھگا دے تاکہ ان کی شادیاں بڑے بڑے آدمیوں سے نہ ہو سکیں، وہ سینکڑوں کا جہیز نہ لے جا سکیں، باپ کو بھیک مانگنے کے لیے سڑک کے کنارے بٹھا دے اور پھر خود بھی بھاگ جائے، دور کہیں بہت دور، کوٹھی میں آگ لگا دے تاکہ خان بہادر اور اس کی مکھی آگ میں چرمرا کر رہ جائیں، وہ مار ڈالے، تباہ کر دے۔ آخر تو اسے بھی تباہ کیا گیا تھا، پھر آخر سب کیوں عیش کرتے؟ آخر کیوں؟ مگر وہ ایسا نہ کر پاتا۔ جب بھی اس کا غم و غصہ کم ہوتا اور وہ ٹھنڈے دل سے غور کرتا تو اپنے میں اتنی طاقت بھی نہ پاتا کہ ایک بھنگے کو تباہ کر دے، مار ڈالے، کجا ماں باپ، بہن بھائی اور پھر خان بہادر کے کڑے تیور جو اس نے اپنی دیوانگی کے پیچھے کتنی ہی بار دیکھے تھے۔ کیا وہ ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ماں بہن رکھنے والا بھلا دنیا میں کس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ شادی کے 4 ماہ بعد اچانک خان بہادر نے داماد، بیٹی اور بہن کو کشمیر کی سیر کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ وہ تو نہ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کا زور ہی کیا چلتا۔ ان دنوں اس کی بیوی بہت مزمحل رہنے لگی تھی، اس لیے دل بہلانے کہیں نہ کہیں جانا ضروری تھا، بہت ضروری۔ مگر کشمیر جانے کے بعد اس کا اضمحلال کم نہ ہوا، بڑھتا ہی گیا۔ ہاں، اس نے یہ ضرور محسوس کیا کہ اب اس کا رنج و غم کشمیر کی ہواؤں میں اچانک اڑ گیا۔ اس نے اپنے گزشتہ سوگ پر بے شمار قہقہے لگائے، دیوانوں کی طرح نہیں، ایک ہوش مند انسان کی طرح۔ اس نے کتنی ہی بار سوچا، بھلا میں روتا کیوں تھا، کیوں آہیں بھرتا تھا، آخر کس لیے میں اس دولت سے انکار کرتا تھا جو خان بہادر اپنی لڑکی کے ساتھ عنایت کر رہے تھے، بھلا کیوں میں طاہرہ جیسی بھکارن کو خان بہادر کی لڑکی پر ترجیح دے رہا تھا؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ خوبصورت اور معصوم تھی؟ لاحول، میں کتنا نادان تھا اس وقت۔ مجھ سے آنکھوں دیکھی مکھی نہ نگلی جائے گی، مجھے ہیضہ ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا۔ ہاں، اس نے سوچ سوچ کر کتنی ہی بار خود کو منہ چڑھایا، قہقہے لگائے، اور آخر ایک نیک دن دیکھ کر اس نے خان بہادر کی دولت کا صحیح مصرف شروع کر دیا۔ حسین ننگی بھوکی لڑکیاں اور وہ انتہائی رازداری اور خاموشی سے وہ مہکتے ہوئے پھول مسل مسل کر پھینک دیتا، بڑی بے دردی سے۔ کتنا خوش تھا وہ اس طرح،
ہاں کبھی کبھی اس کا ضمیر چیخ پڑتا، اسے سمجھانا چاہتا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے مزمحل ہو جاتا، بس یوں ہی سا وہ چند منٹ سوچتا، میں یہ کیا کر رہا ہوں، میری گزشتہ زندگی کیسی پاک صاف تھی، خیر ہوگا، جیسا زمانہ ویسی باتیں، بس پھر ہنس پڑتا زور سے، یہ سوچ کر میرے غریب ضمیر پر ابھی دولت کا ہتھوڑا نہیں پڑا جو چیخ پڑتا ہے، اور جب پڑ جائے گا تو قبرستان کی سی خاموشی اختیار کر لے گا، اور پھر وہی ہر روز ایک تازہ مہکتا ہوا پھول۔ یوں ہی بہت سے دن گزر گئے، اور ایک دن سورج نے اپنی روشنی مغرب میں چھپا کر اندھیرا اگل دیا تو وہ کچھ لڑکھڑاتا جھومتا ٹیکسی سے اترا اور باغ طے کرتا ہوا کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا، روشنی کی، کپڑے تبدیل کیے اور صوفے پر گر کر ہولے ہولے گانے لگا، اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے، تھام لے، اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکا سا خمار تھا اور جسم تھکن سے چور۔ ابھی ذرا دیر پہلے وہ ایک بہت ہی خوب چمکتی لچکتی حسینہ کے ساتھ مسلسل 1.5 گھنٹے تک کلب گھر میں ناچ کر آیا تھا، اور اسے اس وقت اپنا ناچتے ناچتے لڑکھڑانا اور ہم رقص کا اسے تھامنا یاد آ رہا تھا۔ وہ اس کی یاد میں اور بھی زور سے گانے لگا، اے میری ہم رقص، اے میری ہم رقص تھام لے۔ ابھی وہ اس کی یاد میں جھوم جھوم کر گا ہی رہا تھا کہ اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی، سخت گھبرائی ہوئی، چہرہ ایک دم سفید، ٹانگوں میں ہلکی سی لرزش، آنکھوں میں خوف۔ وہ اس کے سامنے مبہوت سی کھڑی ہو گئی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی بری خبر سنانا چاہتی ہو، اس سے بھی زیادہ بری خبر کہ کسی مائی کا اکلوتا لال چند سکوں کی خاطر میدان جنگ میں توپ کے گولوں کی نظر ہو گیا ہو، یا کسی بنگالی دوشیزہ نے بھوک سے بے چین ہو کر اپنی دوشیزگی فروخت کر دی ہو۔ او اماں، تمہاری صورت بڑی عجیب سی ہو رہی ہے، شاید بہو کے سر میں درد ہوگا۔ وہ مزمحل ہو گئی تھی نا، وہ تن سے مسکرایا۔ ماں بہو کے اضمحلال سے خود بھی تو مزمحل رہتی تھی۔ نہیں بیٹا، وہ بات یہ ہے کہ وہ بات پوری نہ کر سکی اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بتا بھی ڈالو کیا بات ہے، کیا تمہاری بہو نے میرے زیادہ گھومنے پھرنے پر اعتراض کیا ہے؟ نہیں میرے لال، وہ دیوار سے ٹک گئی۔ یہ بات نہیں، وہ بات، یہ بات نہیں، وہ بات نہیں، پھر بات کیا ہے آخر؟ اس نے کچھ چڑ کر سوال کیا۔ تیرے ہاں؟ وہ گھگیا گئی۔ ہاں کیا میرے ہاں؟ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ خوشی ہوئی ہے۔ ماں نے 2-3 لمبی لمبی سانسیں لیں، جیسے بڑی بات کہہ ڈالی ہو۔ اوہ خوشی، وہ تو میرے ہاں روز ہوا کرتی ہے۔ اب تم بتا ڈالو کہ اور کون سی نئی خوشی ہوئی ہے؟ وہ ہنس پڑا۔ تیرا بچہ۔ ماں نے خوف سے اسے دیکھا اور وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اسے فوراً ہی خیال آیا، وہ نجمہ فقیرنی کی بچی نے شاید ماں سے آ کر کہہ دیا کہ وہ میرے لطف و انبساط کا بوجھ لادے پھر رہی ہے، اور چند ماہ بعد کسی فقیر یا فقیرنی کو جنم دینے والی ہے۔ بدماش، بے شرم۔ اسے کتنے روپے دیے تھے کہ دیکھ تجھے میرا گھر معلوم ہو گیا ہے، تو وہاں جا کر کچھ نہ کہیو۔ اب کیا ہوگا؟ اگر خان بہادر کو خبر ہو گئی تو ان کے غصے کا بھونچال پل بھر میں سب کو تباہ کر دے گا۔ بدماش، حرام زادی، کمینی۔ اماں، تم سے کس نے کہا کہ میرا بچہ؟ اس نے خوف سے ماں کو دیکھا اور پھر خوف چھپانے کے لیے مسکرا دیا۔ کہا کس نے؟ 4 بجے سے بہو کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، اور اب اللہ نے رحم کیا، خدا تجھے مبارک کرے۔ اسے مسکراتے دیکھ کر ماں نے جلدی جلدی ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے اسے بلندی سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا ہو۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ پڑے، بڑھیا، کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو شادی کے 5ویں مہینے مجھے باپ بنا رہی ہے؟ وہ چند لمحے ماں کا منہ تکتا رہا اور پھر چیخ پڑا، کیا میرا بچہ؟ میں مار ڈالوں گا اسے۔ وہ مارے غصے کے ایک دم کھڑا ہو گیا، اس کا سینہ پھول رہا تھا اور بازو تنے جا رہے تھے، اس طرح جیسے اس کے بازوؤں میں ساری دنیا کو لپیٹ کر مار ڈالنے کی طاقت آ گئی ہو۔ ماں اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سمجھی تم؟ میں اسے مار ڈالوں گا۔ وہ ماں کی طرف بڑھ کر زور سے چیخا اور ماں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہم سب تباہ ہو جائیں گے۔ مت چیخ میرے لال، میں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، تو کیا اس کا بدلہ ہمیں تباہ کر کے دے گا؟ اگر ایسا ہے تو مجھے مار ڈال، لے ابھی ابھی، مگر اپنے بھائی بہنوں اور بوڑھے باپ پر رحم کر، نہیں تو ان کے ہاتھوں میں بھیک کا پیالہ ہوگا اور سڑک کا کنارہ۔ وہ رو رو کر اسے سمجھانے لگی اور اس کا غصہ بے چارگی میں تبدیل ہو گیا۔ ماں نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا اور زور سے کپکپانے لگی۔ اماں، اس کی آواز بھاری ہو گئی، آنکھوں کے گوشوں میں چھپے ہوئے آنسو بہہ جانے کو مچلے، مگر وہ ضبط کر گیا۔ ہاں میرے بیٹے، بس اب رنج نہ کر، لے خوش ہو جا، خوش۔ اس کا دل چاہا کہ دہاڑے مار مار کر روئے۔ ہائے ہندوستانی غریب گھرانوں کا کماؤ پوت، کوئی تو دیکھے ان کی بے بسی۔ آہ ہائے ہوں۔ بہو کے زور سے کرانے کی آواز آئی اور ماں بے تابی سے دروازے کی طرف مڑی۔ ہاں
میرے لال اب چپکا رہی ہو، میں جا رہی ہوں، اس نے جاتے جاتے مڑ کر کہا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ دولت مند بہو کے ٹکڑوں پر پلنے والی ساس جیسے بلی کے پنجوں میں دبا ہوا چوہا۔ ماں کے جانے کے بعد وہ بے سود سا صوفے میں دھس گیا، پھر اٹھ کر بے تابی سے باغ کی طرف کھلی ہوئی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس کا سر گھوم رہا تھا اور دل پر اداس ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ چھٹکی ہوئی چاندنی میں وہ دیر تک ایک ایک پودے کو گھورتا رہا۔ گھی چپڑی مکھی ہضم کی، وہ سوچنے لگا، صرف اس لیے کہ گھی ساتھ لائی تھی، مگر اب کہا جا رہا ہے کہ غلاظت پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نگل لو، صرف اس لیے کہ وہ گھی چپڑی مکھی کا فیض ہے۔ منہ سے اف نہ کرو، بالکل چپ رہو، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ سوچتے سوچتے رو پڑا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ لیڈی ڈاکٹر اٹیچی کیس تھامے اونچی ایڑیوں پر جھکولے کھاتی کوٹھی سے نکلی تو آنسو رک گئے۔ اس کا دماغ پھر غصے سے بھنا اٹھا۔ وہ کھڑکی کے پاس سے ہٹ گیا۔ میں مار ڈالوں گا دونوں کو، ضرور ضرور، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، اچھا ہے سب تباہ ہو جائیں، مر جائیں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا صوفے میں دھس گیا۔ کوئی بگڑے کوئی بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کو تباہ ہونا چاہیے ابھی اسی وقت۔ اس نے جوش سے مٹھیاں بھینچ لیں اور اٹھنا چاہتا تھا کہ تیز چکر نے اسے بے سود کر دیا۔ اس کا سر ایک طرف ٹک گیا اور پھٹی پھٹی سرخ آنکھیں پٹ سے بند ہو گئیں۔ خون میں لت پت اس کی بیوی اور بچے کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے چھری پھینک دی اور دونوں کو گھورنے لگا۔ اس کا جوش اور غصہ خون بہا دینے کے بعد بھی کم نہ ہو رہا تھا۔ وہ لاشوں کو اپنے پیروں سے روندنے کے لیے بڑھا کہ ایک دم پولیس آ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دی گئی اور سپاہی اسے کھینچ کر لے جانا چاہتے تھے کہ مان اس کے ماں باپ بھائی سب آ گئے۔ وہ بلک بلک کر رو رہے تھے۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ ان سب کے رونے سے اس کے دل میں درد ہونے لگا۔ بھیا، اس کی سب سے بڑی بہن چیخی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی روتی ہوئی آنکھیں جیسے کہہ رہی ہوں، یہ کیا کیا؟ اپنے ساتھ میری تمناؤں کو بھی پروان چڑھنے سے پہلے سولی پر چڑھنے کا سامان کر دیا، ظالم۔ پھر اس کی نظر بھائیوں پر پڑی۔ وہ اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اپنے دامنوں میں جذب کر رہے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ ان کی آنکھوں سے گرتا ہوا ہر آنسو گرمی کی چلچلاتی دوپہریہ میں کام کرنے والے مزدور کے پسینے کا قطرہ ہے۔ ہائے، میں نے یہ کیا کیا؟ سب کو اپنے ہاتھوں تباہ کر دیا۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا اور پوری طاقت سے خود کو سپاہیوں کی گرفت سے چھڑانا چاہا، مگر ان کی گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ مجھے چھوڑ دو، اس نے زور سے چیخنا چاہا، مگر آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ چھوڑو چھوڑو، اس نے پوری طاقت سے چیخنا چاہا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ساری جان سے پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر کمرے میں ہر طرف دیکھا۔ وہاں نہ تو روتے ہوئے بھائی بہن تھے اور نہ سپاہی۔ اس نے اپنا دکھتا ہوا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ ایک انسنی آواز نے انگریزی میں اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آ جاؤ۔ اس نے جلدی سے اپنے بکھرے ہوئے بال درست کیے اور رومال سے چہرے کا پسینہ خشک کر لیا۔ وہ ایک جھٹکے سے ہٹا اور نرس اندر داخل ہوئی۔ سر سے پاؤں تک چمکتی ہوئی بجلی، لبوں پر میٹھی سی مسکراہٹ، نہ جانے کیا سفید کپڑے میں لپٹے سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ وہ چند منٹ تک اسے حیرت سے دیکھتا رہا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ تم اپنا بچہ دیکھو گے؟ نرس نے انگریزی میں سوال کیا۔ اوہ، وہ ہنس پڑا جیسے کسی نے مار کر ہنسایا ہو۔ دیکھو، وہ آگے بڑھی۔ یہ دیکھو۔ اس نے بچے کے منہ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ لال لال گوشت کا لوتھڑا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹا۔ مارے رنج کے اس کا دل ڈوبنے لگا۔ بہت اچھا ہوگا بڑا ہو کے۔ اسے چپ دیکھ کر نرس نے خود ہی تعریف کر دی۔ ہاں، بہت اچھا، اس نے کہا اور شدت رنج سے اسے ابکائی آ گئی۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ مکھی نگل گیا تھا۔ اس نے بچے کو دیکھ کر نرس کو دیکھا۔ پھر تم کو قے کرنا چاہیے۔ نرس نے علاج بتا کے ایک لمبی سانس لی۔ اوہ نہیں، مجھے ہضم ہو جائے گی، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم کو ہضم ہو جائے گی؟ مارے حیرت کے نرس کا جسم پھڑک اٹھا اور سرخ ہونٹ کھل گئے۔ ہاں، وہ زور سے ہنس پڑا۔ نرس کا پھڑکتا ہوا جسم، کھلے کھلے ہونٹ، اسے اپنا رنج و غم کوسوں دور بھاگتا ہوا معلوم ہوا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور اس کی نارنگی کی پھانکوں جیسے کھلے ہوئے لبوں کو اپنے ہونٹوں سے بند کر دیا۔ بچہ بیچ میں دبا اور قیں سی کر کے رہ گیا۔ لو، ہضم ہو گئی مکھی، وہ الگ ہٹ کر بولا۔ نان سینس، نرس نے ناک بھوں چڑھائی۔ اس نے قہقہ لگایا۔ وہ تو نارنگی کی پھانکوں کا رس پی کر مدہوش ہو رہا تھا۔ بھلا چڑھی ہوئی ناک بھوں کا اثر کیا ہوتا؟ خاک، نان سینس۔ اب اس نے غصے سے آنکھیں نکالی اور وہ مدہوشی سے ہوش میں آیا۔ تم کچھ چاہتی ہو؟ ضرور ضرور، یہ لو۔ نوٹوں کی ایک گڈی جیب سے نکال کر اس نے نرس کے کھلے ہوئے گریبان میں ٹھونس دی۔ نان سینس، اس نے پھر نان سینس کہا، مگر اس بار ناک بھوں نہ چڑھی ہوئی تھی، نہ غصے سے آنکھیں نکلی ہوئی تھیں، بلکہ ہونٹوں پر مسکراہٹ کی بجلی تڑپی ہوئی تھی۔ چہرے پر کچھ عجیب سی جھیپ تھی، بڑی عجیب سی جھیپ، اور نان سینس میں پھٹتا ہوا پیار۔ اب جاؤ، رات 12 بجے آنا، سمجھی؟ اس نے اکڑ کر کہا۔
रुपए जो पेशगी दे दिए थे इसलिए, और फिर सोफे में धंस कर उछला। नर्स बच्चे को लिपटाए कमरे से निकल गई। नॉनसेंस की बच्ची, वो सोचने लगा। रुपए लेने के बाद भी नॉनसेंस कह गई। प्यार ही से सही, मगर हिम्मत तो थी कहने की। एक मैं हूँ बुज़दिल, मक्खी निगल लूँ, हजम कर लूँ, लेकिन मुंह से उफ ना करूँ, प्यार से भी नहीं। उफ वो, खैर मेरा उफ ना करना ही बेहतर है। अगर मैं अकेला होता तो फिर शायद सब कुछ कर सकता था। उसने खिसियाए हुए दिल से फैसला किया, लेकिन इस फैसले से उसका दिल मुतमईन न हुआ। उसे महसूस हो रहा था कि नर्स की जुर्रत ने उसे फिर से मग़मूम कर दिया है। उसे अपनी ज़िंदगी के गुजरे हुए अंदोहनाक वाक़यात फिर नहायत शिद्दत से याद आने लगे। वो ख़ुद तो न याद करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो अपना ध्यान हटाने के लिए हसीन नर्स को बार बार अपने सामने लाकर उसका इंतज़ार करना चाहता था। पर आज औरत के हुस्न जवानी का नशा उसकी दिली कैफियत की तुरशी के आगे ठहर ही ना रहा था। अब उसे सख्त घबराहट महसूस होने लगी। दिल लम्हा ब लम्हा कमज़ोर होकर डूबने लगा। आंखों तले अंधेरा छाने लगा और वो रोशनी की तलाश में आंखें फाड़ फाड़ कर बिजली के कुमकुमे को देखने लगा, जो उसकी आंखों के सामने मध्यम होते होते जुगनू बनकर गायब हो गया। क्लॉक ने 12 बजाए। नर्स सोए हुए बच्चे और जच्चे को छोड़कर दबे कदमों उसके कमरे में दाखिल हुई। वो सोफे पर बिल्कुल साकित व सामित पड़ा था। शरीर लड़के, वो बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। उठो, मैं आ गई। नर्स उसे हसीन तरीके पर जगाने के लिए उसके सीने से लग गई और फिर अचानक इस तरह अलग हट गई जैसे उसे बिच्छू ने डंग मार दिया हो। उसके शरीर लड़के के गले में पड़ी हुई सांसों की माला मौत झपट चुकी थी। इसे क्या हो गया? वो उसकी अचानक मौत पर मारे हैरत के चीखते चीखते रह गई और फिर अपने वहाँ मौजूद होने का भरम रखने की खातिर लरसती हुई उस कमरे से निकल गई। हा हा, बेचारा, नर्स सोचती हुई दबे कदमों जच्चे के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। न जाने क्या हो गया एकदम, कैसा शरीर और प्यारा लड़का था। शाम कह रहा था कि मक्खी निगल गया हूँ और इस वक्त मर गया।